ट्रंप की टीम ने 1 दर्जन से ज्यादा जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं उनको बता दिया है कि आपकी रेजिग्नेशन हमें 20 जनवरी से पहले चाहिए। आपकी जाने पिछाने फिगर जनाब डोनाल्ड लू जो हैं उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने फारिग कर दिया। इमरान खान और बुशरा बीबी की जो वकला हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहाँ पर नैब को खालिस्तन एक हथौड़े के तौर पे, एक टूल के तौर पे एग्जीक्यूटिव ने और सियासी हुक्मरानों ने इस्तेमाल किया है। ये क्या केस है जिससे उन्हें बरी कर दिया गया है? इस जीआईटी में माशाल्लाह पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI थी, इसके अंदर MI थी, इसके अंदर IB थी, इसके अंदर FIA थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी कंफ्यूज है। वो कहते हैं कि जब तक हमें जुडिशियल कमीशन नहीं मिलेगा किसी भी तरह से फोर्थ राउंड जो है वो नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि सारी उम्मीद, सारा अज़म, सारी डिटर्मिनेशन जो है वो जेल के अंदर बैठे हुए कैदी नंबर 804 के अंदर। अब क्यों इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के अंदर पिलर्स क्रिएट कर दिए हैं, 2 पावर सेंटर्स उन्होंने क्रिएट कर दिए। मेंबर पार्लियामेंट्स MPs के फंड्स होते हैं डेवलपमेंट्स के, वो बड़ी तेजी से उनको अप्रूव जो है वो किया जा रहा है। इससे इनको क्या कुछ जल्दी पड़ी हुई है? इनको लगता है कि आगे कोई इलेक्शन होने हैं, ये जल्दी पैसे बांटने हैं लोगों को। जहां अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है बाकी सारी दुनिया के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और बड़ी सख्ती से उसको डील कर रहे हैं, वहां इसराइल के साथ ये देखने में आ रहा है कि बहुत ही एहतियात से वो अपने फूंक के कदम उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन डैलस टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स। आज 26 जनवरी 2025 है, इतवार संडे का दिन है। मैं यहाँ डैलस टेक्सास से निकल रहा हूँ और निकलते वक्त मैंने ये जरूरी समझा कि यहाँ जिस मकसद से यानी जिस सेमिनार को मॉडरेट करने के लिए आया था उसका थोड़ा सा हाल बहुत ही ब्रीफ तरीके से, मुख्तसर तरीके से मैं आपके सामने रखूं और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ भी चलना चाहूंगा। और मैं एक ये भी आपको बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो 5 दिन की प्रेसिडेंसी है उसके बारे में अमेरिका के अंदर लोग महसूस कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि 50 दिन का जो एक प्रेसिडेंसी का एजेंडा है वो डोनाल्ड ट्रंप ने वो राह जो है, वो जो मरहले हैं वो 5 दिन में उन्होंने जो है वो तय कर लिए हैं। और इसकी हकीकत और इसका यानी क्यों ऐसा जो है हो रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस मिल सकें। और याद रखें कि हमारा गोल यह है कि हमने इस कम्युनिटी को 7 लाख का फिगर हमने क्रॉस करना है 31 जनवरी 2025 से पहले। अब थोड़ा सा हम डैलस का हाल देख लें। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कम्युनिटी सर्विसेज ने। मैं इस इदारे की जो फंक्शनैलिटी है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मैं कोशिश करता हूं इनकी वेबसाइट वगैरह भी मैं आपको दिखाऊं और मुस्तकबिल में भी इनके हवाले से बात होती रहेगी। जब मैं उस हॉल में दाखिल हुआ तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैं इम्प्रेस इस चीज से हुआ कि अंग्रेजी जुबान में एक मुहावरा है, एक फ्रेज है कि फेस इज एन इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो जब मैंने एक नजर दौड़ाई उस हॉल के ऊपर तो मुझे महसूस हुआ कि हॉल में जो लोग मौजूद हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड माइंड्स के लोग हैं, जिंदगी के तजर्बात को कैरी कर रहे हैं। और मैंने इस चीज का वहां पे बरमला इजहार भी किया। और मुझे एक एहसास मसलसल ये भी हो रहा है गुज़िश्ता 2-2.5 बरस से, जब से मुझे अमेरिका में मुख्तलिफ जगहों में जाने का मौका मिला जहां पे अमेरिकन पब्लिक फिगर्स यानी जो उनके पॉलिटिशियंस होते हैं वो जब आके खिताब करते हैं तो एक चीज मैंने देखी कि उनके पॉलिटिशियंस जो हैं वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं और उनकी जो खिदमात हैं अमेरिकन सोसाइटी के लिए उसका वो बड़ा खुल के वो इजहार करते हैं। और मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने अमेरिका के माशरे के अंदर, हालांकि छोटा साइज है कम्युनिटी का, मिलियन के करीब होगी, उसने अपना एक मुकाम बनाया है। उसे यहाँ के लोकल ऑफिसर्स जो हैं बहुत ही इज्जत की और वकार की नजर से उसे देखते हैं। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज यूरोप में हैं, बरतानिया के अंदर हैं, उनको भी इसी किस्म की जगह माशरे के अंदर अपनी बनाने का मौका मिले। अब इसी हफ्ते मैंने देखा कि एक पाकिस्तानी जो एक इमिग्रेंट है उसको 30 साल की सजा फ्रांस में सुनाई गई है बिकॉज वो चार्ली हेब्डो जो कार्टून बनाने वाला मैगजीन था उसके दफ्तर के बाहर, अपेरेंटली उसके अपने जहन में था कि वो चार्ली हेब्डो के दफ्तर के बाहर था, लेकिन वहां पर वो दफ्तर वहां से कोई 7-8 साल पहले शिफ्ट हो चुका था। लेकिन वहां पर जाके उसने 2 लोगों को कत्ल करने और उनके गले काटने की कोशिश की, पकड़ा गया। उसके बाद अब उसको 30 साल की सजा सुनाई है और सजा काटने के बाद जो है उसको कहा जाए कि वहां से डिपोर्ट कर दें। ये वो चीजें हैं जो यूरोप में और बरतानिया में, खास करके यूरोप में गुज़िश्ता चंद बरसों में बहुत ज्यादा हुई हैं, जिससे हमारा जो इमेज है एक कम्युनिटी की हैसियत से उसको बड़ी मार पड़ी है। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसी चीजें जो हैं वो होना बंद हो जाएं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया, आपकी तमाम जानी पहचानी शख्सियात यहाँ पे थीं। यहाँ पे वजहत सईद खान साहब थे, उन्होंने बोला। यहाँ पे डॉक्टर शहबाज गिल थे, फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने बोला। ड्रॉप साइट के फाउंडिंग एडिटर जनाब ब्रायन ग्रिम जो हैं उन्होंने एक वीडियो लिंक के जरिए बोला। उसके अलावा एक प्रोफेसर रिक हेल्पेरन
جو ایمنسٹی انٹرنیشنل سے جو ابھی تو پڑھاتے ہیں سدرن ساؤتھ میتھوڈسٹ یونیورسٹی کے اندر، لیکن کوئی تقریباً 50 برس ان کا تعلق رہا ہے انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور میں نے ان کے ساتھ یہ بھی ایگری کیا کہ میں ان کے ساتھ ایک ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا انسانی حقوق کے حوالے سے، اور پاکستان جیسے ملکوں کے اندر انسانی حقوق کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمارے وے فارورڈ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ٹرانسمیشن ہے 2 گھنٹے سے زیادہ کی، یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے لائیو جو سیکشن ہے وہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ اس کی بعض جھلکیاں میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں۔ Last 2 years, those of you in this room have served as a beacon to support families seeking help for special needs children, victims of domestic violence. What happened on 26 November 2024 is the Colombian massacre, which is called as the Banana Massacre, when the Colombian army killed more than 1,000 people, the laborers in Colombia, right, and then took away the dead bodies and burned them. کیونکہ یہ ایک نارمل آرمی نہیں ہے، ماشاءاللہ سے ایکسٹراڈنری فوج ہے، دنیا کی سب سے بڑی مسلمان فوج ہے، دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے۔ اب آپ یہ جو سارے کھڑے ہیں یہ عمران خان کے لیے نہیں کھڑے، آپ سب کو وہ وقت یاد آتا ہے جب ایک شخص آپ کے لیے لڑ رہا، اور اب آپ کو جو اونے نظر آ رہے ہیں جو جنرل قاسم منیر نے انسٹال کر دی ہیں، آپ کو اب سمجھ آئیے کہ وہ بہتر تھا، ہمیں وہی بننا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ ہماری آنر کی انٹیگریٹی کی ضرورت ہوئی۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹریکشن میرا ہوا امریکن کانگریس وومن جولی جانسن کے ساتھ، جو ابھی حال ہی میں امریکن سینٹرل جو کانگریس ہے، امریکہ کی جو کانگریس ہے اس میں ایلیویٹ ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے جو اسٹیٹ کی کانگریس تھی اس کا وہ حصہ تھی۔ جولی جانسن سے جب میری پرائیویٹلی بولی تو وہاں یہاں پر ہیں ہی، لیکن انہوں نے اپنی تقریر تو کی، لیکن جب میری ان سے پرائیویٹ ڈسکشن ہوئی تو میں نے ان کو مبارکباد دی۔ میں نے کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ جو ہیں جو ہاؤس فارن افیئرس کمیٹی ہے اس کا بھی آپ حصہ بن رہی ہیں۔ انہوں نے کہا نہ صرف میں ہاؤس فارن افیئرس کمیٹی کا حصہ بن گئی ہوں بلکہ اس کو ڈیل کرتا ہے ساؤتھ ایشیا کو، یعنی انڈیا پاکستان کو، اس سب کمیٹی کو بھی میں ہی جو ہے ہیڈ کر رہی ہوں۔ میں نے کہا جناب بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے بھی بڑے ایشوز ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کر رہی ہے، اور 100 سے زیادہ اب تک ایگزامپلز یا کیسز جو ہیں وہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI کے سامنے لائے جا چکے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو ڈسکس کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اب پاکستان کی حکومت جو ہے وہ انٹرپول جیسے انٹرنیشنل اداروں کو استعمال کر رہی ہے ٹرانس نیشنل ریپریشن کے لیے اور ہماری آواز کو دبانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا مجھے کہ آپ آ کے مجھے اس کے بارے میں بریف کریں، مجھے اس کی معلومات دیں۔ پھر انہوں نے اپنی چیف آف اسٹاف سے مجھے انٹروڈیوس کیا، وہ کانٹیکٹس ہم نے لیے ایکسچینج، اور پہلا کام میں کروں گا بہت جلدی جیسے ہی مجھے موقع ملتا ہے تو میں ان کو بھی اس پہ بریف کروں گا، اور دس از جسٹ دا بگننگ۔ اس کے علاوہ اور بھی جو حصے ہیں ریلیونٹ کانگریس کے کمیٹیز کے، ان کو بھی میں ان تمام چیزوں کے اوپر بریف کروں گا جو پاکستان کی حکومت مسلسل یہاں پہ لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ پاکستان کی پالیٹکس کی طرف چلنے سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں آپ کی جانے پچھانے فگر جناب ڈونلڈ لو جو ہیں انہیں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے فارغ کر دیا۔ اب ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر الیکٹرانک بورڈ پہ تو یہی لکھا ہے کہ 17 جنوری کو ان کی ملازمت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جس سے بظاہر لگتا ہے کہ شاید وہ ریٹائر ہو گئے، لیکن یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ ریٹائر ہی ہوئے ہیں یا ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، بیکاز اس سے پہلے امریکہ کے مین سٹریم جو اخبارات ہیں یعنی نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ وغیرہ، اس میں یہ خبر مسلسل لگ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے 1 درجن سے زیادہ جو سینئر ڈپلومیٹس ہیں ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کی ریزگنیشن ہمیں 20 جنوری سے پہلے چاہیے۔ اب ڈونلڈ لو کا شمار انہی 1 درجن ٹاپ ڈپلومیٹس میں ہوتا ہے جنہیں کہہ دیا گیا تھا کہ آپ ناپسندیدہ شخصیات ہیں اور پریزیڈنٹ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں۔ یہ بات ابھی تو کلیئر نہیں ہے، لیکن اور آنے والے چند دنوں میں ہمیں اس کی حقیقت جو ہے وہ پتہ چل جائے گی۔ بہرحال خس کم جہاں پاک۔ گزشتہ 24 گھنٹے کی پاکستانی سیاست کی ہم 2 ڈیولپمنٹس کو اگر سائیڈ بائی سائیڈ دیکھیں، ایک کا تعلق ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کے خاندان کے کیسز کے ساتھ، اور دوسری کا تعلق ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے کیس القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے ساتھ۔ اور جب ان کو اوپر نیچے آگے پیچھے رکھ کے آپ اس کو دیکھیں گے تو مجھے شک ہے کہ آپ کو دکھ بھی بہت ہوگا اور آپ کو شرم بھی بڑی آئے گی، کم از کم مجھے تو ایسا ہی حال ہے میرا، اور میں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں عمران خان اور بشرا بی بی کی جو وکلا ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں پہ وہ جو پٹیشن یا اپلیکیشن انہوں نے موو کرنی تھی
جو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہے ناصر جاوید رانا صاحب کی عدالت کے فیصلے کے خلاف، وہ انہوں نے وہاں پہ موو کی، جس میں انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ یہاں پر نیب کو خالصتاً ایک ہتھوڑے کے طور پہ، ایک ٹول کے طور پہ ایگزیکٹو نے اور سیاسی حکمرانوں نے استعمال کیا ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست کا راستہ روکا جائے اور عمران خان کو مسلسل جیل میں رکھنے کے لیے یہ کیس جو ہے یہ بنایا گیا ہے۔ عدالت کو یہ بھی جو ہے بتایا گیا کہ عمران خان جو ہیں اس کیس کے اندر کوئی پرائیویٹ انڈیویجول یا پرائیویٹ انٹرسٹ ایسا نہیں ہے جسے کوئی نقصان پہنچا ہو، نہ ہی اس کا کلیم کیا گیا ہے، اور یہ صرف ریاستی اداروں کو استعمال کیا ہے عمران خان کے سیاسی مخالفین نے۔ اگر ایک طرف یہ صورتحال ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں، تو انہی 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے اخبارات میں ایک بہت انٹرسٹنگ خبر یہ لگی ہے کہ کیسے جناب آصف علی زرداری، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو دوسری دفعہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی جو ہمشیرہ ہیں جناب فریال تالپور صاحبہ، انہیں ایک عدالت نے along with the 13 ادر، ان کے علاوہ 13 اور لوگ جو ہیں انہیں باعزت طور پہ ایک کیس سے بری کر دیا ہے۔ یہ کیا کیس ہے جس سے انہیں بری کر دیا گیا ہے؟ یہ وہ کیس ہے جسے مشہور زمانہ 42 ارب روپے کا کیس جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ کیوں بری کر دیا ہے؟ اس لیے بری کر دیا ہے کہ پروسیکیوشن نے خود یہ فرمایا آ کے کہ ہمیں اس میں اب کسی قسم کا کوئی ثبوت یا ایویڈنس جو ہے ہم نے بہت تحقیق کر لی ہے، پورے 6 برس ہم اس پہ تحقیق کرتے رہے ہیں، بہت ہم نے زور لگایا، لیکن ہمیں کوئی اس میں ایویڈنس جو ہے وہ نہیں مل سکی۔ اچھا، یہ کیا کیس تھا میں آپ کو یاد کرواؤں گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ تو شاید اتنی چھوٹی عمر کے ہیں کہ آپ کو شاید یاد ہی نہ ہو، آپ نے اس کے بعد ہی کئی خبریں سننی شروع کی ہوں۔ 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب ان کو ایک خبر انفارمیشن ملی، ایک اخباری خبر تھی پہلے، اس کے بعد انہوں نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی JIT۔ اس JIT میں ماشاءاللہ پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI تھی، اس کے اندر MI تھی، اس کے اندر IB تھی، اس کے اندر FIA تھی، اس کے اندر میرا خیال ہے SECP یا بینکنگ کی بھی کوئی آرگنائزیشن تھی، اور یہ وہ 29 بینکنگ کیسز تھے، اکاؤنٹس تھے جو بہت ہی غریب لوگوں کے نام پہ تھے، جس میں کوئی خوانچے والا، کوئی کھوکے والا، کوئی کلرک، کوئی شخص جو مر گیا ہے ان کے نام پہ تھے، جن کے اندر 42 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں، یعنی 42 بلین روپیز جو ہے وہ سندھ بینک ہے میرا خیال ہے پرنسپلی طور پہ اس کے اکاؤنٹ سے، یہ بعض شاید کسی اور بھی بینک کے اکاؤنٹ ہوں۔ اور اس وقت پاکستان کے میڈیا میں ڈسکشن یہ ہوتی تھی، اور پھر بہت جلدی یہ پتہ چلا کہ یہ سارے کے سارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ حسین لواحی صاحب کے اور آصف علی زرداری صاحب کے اور بہت سے جو ایسوسیٹس ہیں یہ ان کے اکاؤنٹس ہیں۔ اس زمانے میں جب اس کا ٹیلی ویژن کے اوپر انالیسس ہوتا تھا، اسی ٹیلی ویژن پہ جسے آپ دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، بیکاز یہاں کوئی آپ کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی فائنینشیل بینکنگ ٹرانزیکشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ وہی کیسز ہیں جس کے بارے میں پروسیکیوشن نے عدالت کو خود بتایا، یعنی کورٹ آف فرسٹ انسٹنس سے بھی گزشتہ 6 برس میں اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ بائی دا جنوری 2019 میں اس کی خاصی ایویڈنس آ چکی ہوئی تھی، اس کے بعد پرسرار جو ہے نا، یہ پرسرار لوگوں کی وجہ سے، یہ پرسرار سرکمسٹانسز کی وجہ سے اس کیس کی کوئی پروگرس جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی ایویڈنس جو ہے نہیں ملی۔ اب سے چند مہینے پہلے پاکستان کے پریزیڈنٹ، سیکنڈ ٹائم پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب کے وکلا نے عدالت کو آ کے یہ حکم دیا، ان کو یہ بتایا کہ پریزیڈنٹ کے پاس تو امیونٹی ہے، پریزیڈنٹ کی تو پروسیکیوشن ہو نہیں سکتی، اب پریزیڈنٹ کی بہن اور اس کے باقی لوگ بھی اس کیس سے جو ہے فارغ ہو گئے۔ اب اس کو کنٹراسٹ کر لیں ذرا، تمام یہ جتنے اپولوجسٹ ہیں اس وقت جو آپ کو ٹیلی ویژن کے اینکر پرسنز بھی ہیں، اخباروں کے لوگ بھی ہیں، بہت سے کالمنسٹ بھی ہیں، بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ یہ جو کیس ہے 42 ارب روپے کا، اس کو یاد کریں اور اس کو کمپیئر کریں ان کیسز کا جہاں پہ آپ نے عمران خان کے اوپر یا بشرا بی بی پہ کیس بنائے ہوئے ہیں، توشہ خانے کا، گھڑی کا کیس، ہار کا، نیکلس کا کیس، عمران خان کے اوپر القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا کیس، یا آپ نے عدت کا کیس، دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں اور چلو بھر پانی میں ڈوب مریں۔ اب آئیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی طرف۔ یہاں پر بھی بڑی ڈفرینٹ قسم کی پوزیشنز آپ کو نظر آتی ہیں، کنفلکٹنگ قسم کی۔ اگر آپ پاکستان کے بڑے اخبارات کو دیکھیں، ایکسپریس ٹریبیون کو دیکھیں، ڈان کو دیکھیں، تو وہاں کی جو ہیڈ لائن جو خبریں ہیں وہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خاصی کنفیوز ہے۔ بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز اور اسد کیسر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری ٹاکس ہیں یہ 2 مائنڈز میں لگتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسپینڈڈ ہیں، یہ بھی رکی ہوئی ہیں، اگر ہمیں آپ جوڈیشل کمیشن دے دیں گے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے، شبلی فراز کے حوالے سے، تو یہ ٹاکس جو ہیں وہ کک سٹارٹ جو ہے وہ دوبارہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ لیکن ایسا کوئی امپریشن آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل سے یا ان کا اپنا جو یوٹیوب چینل کے اوپر جو مواد کانٹینٹ ہے، جو وہاں پہ ڈسکشنز، پریس ٹاکس ہیں، وہاں سے آپ کو یہ والا امپریشن نہیں ملتا۔ وہاں سے آپ کو ایک بڑا فرم قسم کا امپریشن ملتا ہے،
اور وہ امپریشن یہ ہے جب سلمان اکرم راجہ کو آپ سنتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر جب وہ عمران خان کو مل کے نکلتے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں، وہ اخباری رپورٹرز کو بتاتے ہیں کہ عمران خان بہت مطمئن ہیں، ان سے بہت تفصیل سے ملاقات ہوئی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ڈیٹیل مذاکراتی ٹیم کی بھی میٹنگ ہو سکے گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں جوڈیشل کمیشن نہیں ملے گا کسی بھی طرح سے فورتھ راؤنڈ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ یہ صرف یہی چیز نہیں کہتے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کی ایک ڈیٹیل میٹنگ بھی ہونی چاہیے، لیکن اس ڈیٹیل میٹنگ سے پہلے ہمیں جوڈیشل کمیشن 9 مئی 2023 کے حوالے سے اور 26 نومبر 2024 ہے اس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اعلان ہونا چاہیے، اس کے بعد میٹنگ جو ہے ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ عمران خان کو جو بھی لوگ، اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی ہے، وہی میں نے دیکھی ہے کہ جو بھی شخص عمران خان کو جیل سے مل کے نکلتا ہے وہ بڑا پر امید اور پرعزم ہو کے ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ساری امید، سارا عزم، ساری ڈٹرمنیشن جو ہے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 کے اندر ہے۔ باہر جتنے لوگ مایوس پھر رہے ہوتے ہیں جب وہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں تو اس سے امید اور طاقت لے کے نکلتے ہیں۔ کتنی انٹرسٹنگ قسم کی یہ بات ہے۔ اچھا، اگر ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے ذہن میں 8 فروری 2025 جو ہے اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے، اور اس کے حوالے سے ایک پبلک موبلائزیشن کے حوالے سے عمران خان کام کر رہے ہیں، اور جو 2 انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں، جو پلیسمنٹس انہوں نے کی ہیں، ایک جنید اکبر خان صاحب کی اور دوسری عالیہ حمزہ کی، اس کا انہی چیز سے تعلق ہے۔ اب جنید اکبر، اور آپ ان کے نام اور ان کی شخصیت سے واقف ہیں، لیکن کچھ ان کے جملے کہنے بہت ضروری ہیں کہ از کنسیڈرڈ اے ویری ریسپیکٹڈ مین۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ جنید اکبر خان ایک نظریاتی ہیں، ایک آنےسٹ ہیں، شریف اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، اور گزشتہ آپ نے دیکھا کہ 36 گھنٹوں میں پہلے ان کی ایلیویشن ہوئی ایز چیئرمین آف دی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، اور اس کے بعد دوسرا فیصلہ، یہ تابڑ توڑ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں خیبر پختونخوا کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا ان کو صدر بنا دیا گیا۔ یوں عمران خان نے 24-36 گھنٹوں کے اندر خیبر پختونخوا کی سیاست کے اندر 2 انہوں نے پلرز کریٹ کر دیے ہیں، 2 پاور سینٹرز انہوں نے کریٹ کر دیے ہیں۔ ایک ایگزیکٹو پاور سینٹر ہے جو ابھی بھی وہاں کے چیف منسٹر جناب علی امین گنڈاپور کے پاس ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ پولیٹیکل آفس کریٹ کر دیا ہے جس کو اب جنید اکبر جو ہیں وہ ہیڈ کریں گے، اور ذہن میں غالباً ان کے اس وقت 8 فروری بھی ہے، اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جس کا پچھلے ویلاگز میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اب یہ ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے اس کو بڑے کوشسلی ڈسکرائب کیا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے، اس سے علی امین گنڈاپور پہ کیا فرق پڑتا ہے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایٹ ہز ڈپلومیٹک بیسٹ اس کو ایکسپلین کیا کہ در حقیقت علی امین گنڈاپور جو چیف منسٹر ہیں انہی کی ریکویسٹ کے اوپر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا، بیکاز علی امین گنڈاپور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت زیادہ کام ہے، ایڈمنسٹریٹو کام بھی ہے ان کے اوپر، چیف منسٹر کا اور ان کا سیاسی کام بھی ہے، تو اس لیے ایک سیاسی آفس کو ان سے الگ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اڈیالہ جیل کے باہری عاطف خان، جن کی 4 مہینے کے بعد عمران خان سے ملاقات ہوئی، خیبر پختونخوا کے لیڈر ہیں، وہاں کے ایجوکیشن منسٹر رہ چکے ہیں، وہاں کے کلچر منسٹر وغیرہ رہ چکے ہیں، تو عاطف خان کو چونکہ نہیں پتا تھا کہ سلمان اکرم راجہ نے کیا کہا ہے، تو انہوں نے بے ساختگی سے یہ کہا کہ عمران خان نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ عمران خان کا یہ فیصلہ، اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی آفس جو ہے چیف منسٹر کا، اس کے اندر اگر پولیٹیکل آفس کو بھی رکھتے ہیں تو کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اوور آل آپ اس کو کیسے بھی ڈسکرائب کریں، اس کا نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کمزور ہوئی۔ جب انہیں ایلیویٹ کیا گیا تو شیخ وقاص اکرم کی جو پولیٹیکل ایکسپیکٹیشنز تھیں ان کو بھی اپیرنٹلی خاصا دھچکا لگا۔ اوور آل نیٹ افیکٹ یہ ہے۔ ساتھ ہی جب آپ عالیہ حمزہ صاحبہ کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں پہلے ابہام تھا کہ ان کو کیا پوزیشن دی جائے گی، 24 گھنٹے پہلے وہ بھی کلیئر ہوئی کہ پنجاب کے اندر جو انتظامی معاملات اور سلیکشن کرنی ہے، اسکریننگ کرنی ہے، لوگوں کو پوزیشنز دینی ہے، اس کے حوالے سے عالیہ حمزہ کو یہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ سونپی جائیں گی۔ یہ بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں سلیکشن کی ہے عمران خان نے عالیہ حمزہ کی۔ اس کی وجہ، اچھا میرا پرسنل اس پہ ویو یہ ہے کہ پہلی 2-3 دفعہ ہی آئی ہوں گی عالیہ حمزہ میرے پروگرام میں، لیکن جب پہلی دفعہ عالیہ حمزہ نے میرے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا اور جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو مجھے فوری طور پر یہ احساس ہوا کہ آئی ایم لسننگ ٹو اے ویری انٹیلیجنٹ مائنڈ، اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، تو مجھے پتا چلا کہ عالیہ حمزہ جو ہیں وہ بینکر رہی ہیں اور بڑی اچھی ڈسٹنکٹیو پوزیشنز پہ رہی ہیں، شی از اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن، اور بڑی زبردست قسم کی چوائسز عمران خان نے کی ہیں، اور دونوں چوائسز کا جو باٹم لائن افیکٹ ہے وہ 8 فروری 2025 ہے، جس کے حوالے سے اب عمران خان ایک بار پھر موبلائزیشن کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف، اس کی پھر میں بات کروں گا کسی اگلے ویلاگ میں، لیکن تحریک انصاف کا اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ موبلائزیشن اس طرح سے کی جائے کہ حکومت کے ساتھ ان کی کانفرنٹیشن نہ ہو، بغیر کانفرنٹیشن کے پاکستان تحریک انصاف اپنی عوام کو موبلائز کرنے کی ایبلٹی کو ایک بار پھر ڈسپلے کر سکے۔ یہ تو ہوا نا پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل ڈائنامکس۔
ایک بڑی عجیب سی ہیڈ لائن خبر میں نے دیکھی جس کا تعلق حکمران جماعت شریف زرداری آصف شریف زرداری عاصم ٹولے کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ممبر پارلیمنٹس ایم پیز کے فنڈز ہوتے ہیں ڈیولپمنٹس کے، وہ بڑی تیزی سے ان کو اپروو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ایز آف 17 جنوری 2025 تک تقریباً 50 ارب روپے 48 ارب روپے سے زیادہ کے پیسے 50 ارب روپے کے ٹوٹل فنڈ میں سے سینکشن ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ابھی جنوری کے 15 دن رہتے تھے، اس کے بعد فروری رہتا تھا، پھر مارچ، پھر اپریل، پھر اس میں مئی آنا تھا، پھر جون آنا تھا، لیکن وہ پورے 50 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں اس میں سے اتنے پیسے جو ہیں وہ اپروو کر دیے گئے ہیں۔ اور اتنی جلدی یہ پیسے کیوں اپروو کیے جا رہے ہیں؟ حالانکہ منسٹری آف فائنانس نے ایک چارٹ اور ایک اسکیجول بنا کے رکھا ہے، اور اس اسکیجول کے حوالے سے اب تک صرف میکسیمم 60% آؤٹ لے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تقریباً ایسا لگ رہا ہے، مجھے اخباری رپورٹ سے تو یہی لگ رہا ہے کہ تقریباً پورا ہی انہوں نے اپروو کر دیا ہے۔ اس سے ان کو کیا کوئی جلدی پڑی ہوئی ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ آگے کوئی الیکشن ہونے ہیں، یہ جلدی پیسے بانٹنے ہیں، لوگوں کو خوش کرنا ہے، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آئی ڈو ناٹ نو ایز آف ناؤ کہ اس کی سیاسی اہمیت کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے چند دنوں میں مجھے نہیں پتا چلا تو اور لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اب تھوڑی سی بات ہو جائے ڈونلڈ ٹرمپ کی، ایلون مسک کی، اسرائیل کی، مشرق وسطی کی۔ امریکہ کے اخبارات یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی 5 دن کی پریزیڈنسیز میں اتنے فیصلے کر دیے ہیں کہ لگتا ہے کہ 50 دن جو ہے وہ گزر گئے ہیں۔ تابڑ توڑ اوپر نیچے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کچھ فیصلے جو ہیں ان کے بڑے انٹرسٹنگ ایلون مسک کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں۔ ایلون مسک نے تو خیر پارٹیسپیٹ کیا، جو الٹرا رائٹ پارٹی ہے جرمنی کی، انتہا پسند قسم کی AFD، ان کا جو کنونشن ہوا ہے وہاں پر ایلون مسک نے بائی ویڈیو لنک بڑا زبردست قسم کا خطاب کیا، یہ اور بات ہے۔ اچھا، ایک کوشچن یہ ہے کہ ایلون مسک کو رائٹ ونگ پالیٹکس سے اتنا کیا انٹرسٹ ہے؟ جرمنی کے حوالے سے ایک انسائڈر نے مجھے یہ بتایا کہ وہاں در حقیقت AFD کی ان کو سپورٹ چاہیے الیکٹرک وہیکلز کی پروڈکشن کے لیے جرمنی میں، لیکن مین وائل واشنگٹن میں ایلون مسک کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو چیف آف سٹاف ہیں سوزی وائلز، آف کورس ود دی کنکرنس آف ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ایلون مسک جو ہے ان کو کٹ ٹو سائز کر دیا ہے۔ ایلون مسک کی یہ خواہش تھی کہ ان کا جو نیا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ فار گورنمنٹ ایفیشنسی DOGE، اس کو ویسٹ ونگ کے اندر، جو پریزیڈنٹ کا وائٹ ہاؤس کے اندر ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کے بلڈنگ کا حصہ ہوتا ہے، ویسٹ ونگ کے اندر ان کو کچھ کمرے ملے ان کی ٹیم کو بیٹھنے کے لیے، لیکن انہیں وہاں وہ اسپیس ڈینائی کر دی ہے، اور سوزی وائلز نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کو یہاں کوئی اسپیس نہیں مل سکتی، آپ ایسا کریں سڑک کی دوسری طرف جو آئزن ہارٹ بلڈنگ ہے ادھر جائیں، وہاں جا کے اپنی شاپ آپ سیٹل کریں۔ اور اس کے اوپر ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا میں آپ کو کلپ بھی سنا سکتا ہوں، ہیڈ لائنز بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ Elon Musk has been removed from the White House and no longer has direct access to Donald Trump, and instead must report to Donald Trump's chief of staff, Susie Wiles. Now, this is according to multiple reports, and that came directly from Susie Wiles. She told Elon Musk that he will be working across the street from the White House in the Eisenhower building, and that he must report to her and not to Donald Trump. جہاں امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں باقی ساری دنیا کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں اور بڑی سختی سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں، وہاں اسرائیل کے ساتھ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ہی احتیاط سے وہ اپنے پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں۔ ایک انہوں نے نئی چیز ایسی کی گزشتہ 24 گھنٹوں میں جس سے ان کا ایک ذہن ہمیں پتہ چلتا ہے غزہ کے حوالے سے، جب یہ خبر آتی ہے کہ انہوں نے جارڈن کے جو فرما رواں ہیں، وہاں کے جو بادشاہ ہیں یا کنگ ہیں، ان سے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایجپٹ کے پریزیڈنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ جو ہے اب کروں گا اسی وقت جب میں بول رہا ہوں کہ آپ غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو ایبزارب کریں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ غزہ سارا ٹوٹ گیا ہے، ڈیمولیشن سائٹ بن چکی ہے، وہاں بہت زیادہ بلڈنگز بنانے کی ضرورت ہے۔ تو ان سے پھر رپورٹر نے پوچھا کہ یہ ایک ٹیمپرری طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جارڈن اور ایجپٹ جو ہے ان کو ایبزارب کریں، یا یہ ایک پرماننٹ طور پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں؟ تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عجیب و غریب قسم کا جواب دیا، انہوں نے کہا انہوں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک خاصی خطرناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہے جس کی حقیقت ہمیں اگلے چند دنوں میں بہتر طور پہ سمجھ آئے گی۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی۔ تھینک یو۔